अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग कल पढ़े थे जो रिफल खतूत हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद भेजे थे मुख्तलिफ बादशाहों को। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये जो फारिस के जो बादशाह थे किस्रा जो कहलाते थे, जिनका नाम था खुसरो परवेज। तो जब उसको खत भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसने तो एकदम ही बहुत ही एग्रेशन शो किया था और खत को फाड़ दिया था। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बुलवाया था कि वो मेरे दरबार में आए। तो जब अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वो वहां पर आए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको कहा कि ठीक है, हम कल मुलाकात करेंगे और कल इसके बारे में बात करेंगे। और फिर वो अगला दिन जब अगली सुबह जब आई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जो रिप्रेजेंटेटिव उनके पास भेजे थे उनको बताया कि जिस बादशाह ने तुम लोगों को भेजा है वो तो जो है उसको कत्ल कर दिया है उसके बेटे ने ना। तो जाहिर है ना, कोई यकीन ही नहीं आया ये किस तरह की बात कर रहे हैं। और अगर अव्वल तो ऐसा होना ही पॉसिबल नहीं, और हो भी गया तो इन तक बात पहुंची कैसे इतनी दूर ना, और वो भी इतना झटपट कि ओवरनाइट पहुंच गई इन तक ये खबर ना। तो खैर फिर उसके बाद जो है ये साबित हो गया था कि हाँ वाकई में जो है उस बादशाह के बेटे ने उनको कत्ल कर दिया। तो बीच में जो थे ना बाजान जो थे जिनके थ्रू जो है लोगों को भेजा था, तो फिर बता रहे हैं कि उनको जब ये सारी चीजें उन्होंने देखी तो उन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया था। और वो बादशाह तो जाहिर है वो इस्लाम कबूल ही नहीं कर सका, उसके बेटे ने ही उसको कत्ल कर दिया था। ठीक है, तो ये वाली बात हमने ये हमने पढ़ लिया था, शॉर्ट में बता रही हूँ ना, इसकी भी काफी डिटेल्स थी। फिर कैसर शाह रूम के नाम जो खत था, तो उसमें फिर वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो कल हमने बहुत मजे लेके पढ़ा था कि उसमें बताया गया था कि जब उनके पास जब ये खत पहुंचा, तो उन्होंने जो है अबू सुफियान को बुलाया। वो लोग वहां पे ना तिजारत के लिए शाम गए हुए थे, तो उन लोगों को बुलाया जब ये खत मिला ना कि तफसीलात लेने के लिए। तो जब अबू सुफियान वहां पर पहुंचे तो उनसे जो है ये वाले सारे सवालात किए कि हाँ, इसलिए अबू सुफियान से भी कहा कि जो सबसे करीबी नस्ब वाला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनसे बात करेंगे ना। तो अबू सुफियान ने कहा कि मैं हूँ सबसे करीबी। तो उनसे ये सारे सवाल जवाब आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मतलब नस्ब के बारे में पूछा नबी पाक कि उनका नस्ब कैसा है। फिर ये कि उनसे पहले कोई उनका बाप दादा बादशाह गुजरा था कि नहीं, फिर वो क्या कभी झूठ बोलते थे कि नहीं, पहले जब वो नबी नहीं थे तो उसमें क्या वो कोई झूठ बोलते थे। और फिर उनकी पैरवी कमजोर लोग करते थे या कमजोर लोग कर रहे हैं ज्यादातर, या ताकतवर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल सवालात किए कि जिनसे पता जिनसे ये पता चल सके कि वाकईतन जो बात हो रही है कि वो नबी है, ये सच है कि नहीं है ना। तो ये सारी बातें पूछी और फिर उन्होंने हर एक सवाल का पूरे एक्सप्लेनेशन भी यहाँ नीचे आप लोग पैराग्राफ्स में देख सकते हैं कि दिया कि ये सवाल किया था तो क्यों किया था, और इसके जवाब से उनको क्या उन्होंने रिजल्ट निकाला ना। तो ये सारी बातें करते करते जो है वो जो बादशाह था उसको क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, ये वाकईतन नबी है। ठीक है। फिर इस बुक में कुछ डिटेल्स नहीं है, लेकिन उस्तादा नजरिया हाशमी साहिबा का जो मैं सुन रही थी तो बता रही थी कि जब उसको ये कन्विंस हो गया ना बादशाह कि भाई वाकई में ये नबी है और इन पे ईमान ले आना चाहिए, तो फिर उसने अपने दरबार में कुछ लोगों को, जो टॉप क्लास लोग होते हैं ना, उन सबको जमा किया और उन सबको बताया कि भाई ये है कि वो वाकईतन नबी है, तो हमें बैत कर लेनी चाहिए ना उनके हाथ पे। तो वो लोग बहुत एग्रेसिव हो गए ना, मतलब बहुत ही उन्होंने एग्रेशन दिखाया, बहुत गुस्सा हुए वो लोग ना। तो फिर जो है अब आगे डिटेल्स इसमें तो नहीं है, लेकिन वो ये बता रही थी कि जब इस तरह से हुआ था और बादशाह ने देखा कि जो मेरे लोग हैं तो मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गए, तैश में आ गए। तो फिर उस बादशाह ने ये बोला कि जो है मतलब मैं तो आप लोग का मतलब टेस्ट कर रहा था, एक तरह से आप लोग का ईमान टेस्ट कर रहा था, इतनी सी बात थी, वरना कोई ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है। इस तरह करके फिर वो जो है ईमान नहीं लाया था वो बादशाह ना इन दी एंड। मतलब दिल ने तो कबूल कर लिया था, हाँ ये नबी है और सब, लेकिन वही तो सोशल प्रेशर और लोगों का प्रेशर हो रहा है, और मे भी ये खतरा कि भाई मेरी बादशाहत चली जाएगी या जो भी है, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन ये कि उसने फिर इन दी एंड वो ईमान नहीं लेकर आया था। ठीक है। तो मेन ये वाली सारी बातें हुई थी। लेकिन ये कन्वर्सेशन अगर किसी ने कल मिस कर दी थी ना, तो जरूर पढ़िएगा, ये बहुत अमेजिंग कन्वर्सेशन थी। और इससे हमें भी समझ आता है कि जब किसी मामले की तहकीक करनी होती है तो कैसे ना सवाल जवाब क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, ताकि उस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। तो यहाँ पे किसी को कोई बात ऐड करनी हो या कुछ हो तो बताइएगा। चलिए फिर आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, जो डिफरेंट खतूत का सिलसिला है। मुंजिर बिन सादी के नाम खत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत मुंजिर बिन सादी हाकिम बहरीन, ठीक है, हाकिम बहरीन के पास लिखकर उसे भी इस्लाम की दावत दी, और उस खत को हजरत आला बिन अल हद्रमी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों रवाना फरमाया।
جواب میں منذر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقے بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو خط ملا تو انہوں نے خط پڑھ کے اپنے لوگوں کو، جو حاکم بحرین تھے، انہوں نے سنایا۔ تو بتا رہے ہیں کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے کچھ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کچھ یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں ان کی لینڈ پہ، تو ان کے بارے میں حکم فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جو ہے مطلب کہ وہ اسلام نہیں قبول کر رہے ہوں گے، تو پھر آگے سب یہ خط آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی جانب سے منذر بن سعدی کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ، اچھا دیکھیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوگا، اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم پر سلام ہو، ورنہ ہم جتنے بھی خطوط ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ٹائم دعوت دے رہے ہوتے تھے اور خط لکھتے تھے تو کہتے تھے اس پر سلام ہو جو، مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں یاد، لیکن جو ہدایت پر ہے یا جس کو ہدایت نصیب ہوئی، سم تھنگ لائک دیٹ، کچھ طرح کے ورڈز تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ لیکن ڈائریکٹلی لکھا ہے تم پر سلام ہو، صحیح ہے، تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی ہم کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں، یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ، اچھا اس پر جزیہ ہے، اچھا اچھا اچھا، ان سے ٹیکس لیا جائے گا، اس کا مطلب ہے جو نہیں اسلام قبول کر لے، ایسا ہے نا، صحیح۔ تو اس پیراگراف میں دیکھ لیں کوئی ایسی بات ہو جو کسی کے پاس کوئی ایکسٹرا پوائنٹ ہو یا کوئی ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہو تو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ ظاہر ہے اسلام قبول کر لیا تھا تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے نا، بہت سارے اور لوگ بھی کر ہی لیتے ہیں جو آپ کے انڈر ہوتے ہیں اسلام قبول۔ اچھا پھر بتا رہے ہیں حوضہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوضہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا، صحیح ہے نا۔ یہ جو لکھا ہوا ہے میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک، یعنی جہاں تک اونٹ اور گھوڑے وغیرہ جا سکتے ہیں، ایون وہاں تک جو ہے غالب آ کر رہے گا، مطلب ابھی ٹھیک ہے ابھی نہیں غالب آیا ہوا لیکن آ کر رہے گا، اور جو ہے اسلام لے آؤ، سالم رہو گے، اور جو بھی تمہاری ماتحت جو کچھ ہے اس سے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا، مطلب وہ تمہارے انڈر ہی رہے گا، مطلب اس طرح سے نہیں سوچنا کہ ہاں اسلام قبول کر لیا تو جو کچھ آپ کے انڈر ہے وہ لے لیا جائے گا یا وہ ختم کر دیا جائے گا، آپ کی جو حاکمیت ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلید بن عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ
کار پروازی میرے ذمے کر دیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحائف بھی دیے اور ہجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا، ہجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحائف لے کر خدمت نبی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات ہوش گزار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا، اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے یہ ایگزیکٹلی کون سی والی بات ہو رہی ہے، کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اگر کسی کو پتہ ہو تو بتائیے گا۔ اسٹارٹنگ تو اسی طرح بتا رہے ہیں کہ بیچ درمیانہ سا جواب دیا تھا نا، یہ جو یہاں کا جو حاکم تھا، یہ جو صاحب یمامہ جو تھا، اس کا جو بتا رہے کہ اس نے بیچ کا جواب دیا تھا کہ اس نے کوئی مطلب کچھ نیگیٹو نہیں شو کیا، لیکن یہ کہ وہ ان کو اچھی طرح ویلکم کیا، ٹھیک ہے نا، حضرت سلیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تحائف وغیرہ بھیج کر واپس کیا ان کو نا۔ تو پھر جو ہے کہ مطلب اسلام قبول کرنے کی تو بات نہیں ہوئی نا، تو بس پھر اس کے آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ کوئی کذاب جو ہے وہ نمودار ہوگا اور وہاں وہ اس جو ہے فرین اور اس نے یہ کہلوایا تھا نا کہ آپ مجھے کوئی پوز دے دیں کچھ ہمارے، یعنی مانگی تھی کچھ چیز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہرگز نہیں دوں گا، یعنی جو بھی مانگنے والا ہوتا ہے اس کو وہ پوز بھی نہیں دی جاتی۔ اس نے کہا تھا کچھ چیزیں میرے انڈر میں کر دیں تاکہ میں یہاں مطلب اپنے کو رکھنا چاہا ٹاپ پہ نا وہاں کا حکمران، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا۔ تو وہ تو آلریڈی وہاں کا حاکم تھا ہی نا، تھا نا، تو انہوں نے چاہا کہ اب آپ آ گئے ہیں تب بھی ہم آپ کی بات کو ایکسپٹ بھی کر لیں گے، لیکن آپ مجھے کو بنائے رکھیں۔ اب وہ تو اس کے بعد اس کو دستبردار ہو جانا چاہیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے بھی چاہے حاکم رکھیں، تو اس نے چاہا کہ نہیں میں ہی رہوں، میں ہی اس کا وہ رہوں، ابھی بھی حاکمیت میرے ہی ہاتھ میں رہے، اگر میں ایکسپٹ بھی کر لوں اسلام کو اور سب کچھ، اس کے باوجود بھی وہ مجھے کو رکھا جائے پوسٹ پہ۔ تو یہ تو منع تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو چاہے اپنی پوسٹ اپنے لیے تو اس کو وہ نہیں دیں گے، تو اسی لیے انہوں نے ہاں، لیکن جو اس میں جو آپ اگر دیکھیں جو خط سٹارٹ ہو رہا ہے نا یہ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اسلام لاؤ سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ تو وہ اسی صورت میں کہا تھا کہ تم پہلے اسلام تو لے کر آؤ، لیکن وہ اسلام لانے کی بات نہیں کر رہا تھا نا، لیکن اس کو چاہیے وہی سب تھا، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس منظر نے فرمایا ہوگا نا کہ اپنی پہلے خواہش مسلمان ہو۔ اس میں مسلمان ہونے کا نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے تو پھر اس پہ یقین کر لیتا، اس نے کہا آپ مجھے مطلب یہ پرومس کر دیں کہ وہ مجھے مل جائے۔ صحیح صحیح، وہ اسلام کو ہٹا دیا تھا میں نے بیچ سے نا کہ بس میرے پاس یہ سب ہے، ہاں تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں پراپرٹی نہیں کی دوں گا۔ زیادہ اس کو خواہش تھی اس لیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ اور یہ جو ہے یمامہ میں کذاب نمودار ہوگا، یہ کیا کوئی فیمس واقعہ ہے جو میری نالج میں بھی نہ ہو؟ آپ لوگ کو پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے جس کو تم لوگ قتل کرو گے؟ فیوچر میں ہونے والا ہوگا یا شاید یہ آگے کوئی آگے وہاں پہ آگے پڑھو تو کوئی کذاب کا یہ نام دیا ہو مسلمہ جائے، کذاب کی بات تو نہیں ہو رہی ہے؟ مطلب میں پوچھ رہی ہو ہوں سکتا ہے، مسلمہ کذاب کی ہو بات ہو رہی ہے، سکتا مجھے ہے بھی وہی لگا۔ ہے مسلمہ کذاب اچھا کا ہے کچھ، آگے اوکے پڑھو۔ اوکے ٹھیک ہے۔ حارث بن ابی شم غسانی حاکم دمشق کے نام خط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا خط رقم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں۔
اور اسلام نہ لایا. ٹھیک ہے, تو یہاں کا جو حاکم دمشق کا بتا رہے ہیں اس نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا کلیئرلی. شاہ امان کے نام خط. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ امان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا. ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا. خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام. اچھا, اب اس میں نا کچھ ایسی بات ہے جو کہہ رہی ہے, جو استاذہ بتا رہی تھی نا, کہ جیسے سارے خط ہم لوگ نوٹ کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک خط ہی تھا وہ کاپی پیسٹ کر کر کے سب کو روانہ کر دیا نا. وہ جس کو جس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی, جس کا جو مسئلہ تھا, انفارمیشن ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کلیکٹ کی ہوگی کہ ان کے بارے میں ساری بیک گراؤنڈ, ساری ڈیٹیلز نا, پھر اسی کے حساب سے ان کو جو ہے خط لکھا تھا نا. تو اب دیکھیں اوپر اکثر جگہ پہ محمد رسول اللہ ہی لکھا آ رہا ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہمیں دکھ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ. اب اس کی کوئی ریزن ہوگا میں بھی جو ہم لوگ کے شاید نالج میں نہیں ہو, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اسی حساب سے لکھتے تھے کہ اگلے کو کس طرح سے کنونس کیا جائے, کس طرح پراپر طریقے سے دین کی دعوت پہنچائی جائے نا, اگلے کو دیکھتے ہوئے دعوت دینی چاہیے نا سارے معاملات. اچھا, اس سسٹر شخص, فہیم جی جی سوری جی, جو پیچھے بات ہو رہی تھی قذاب کی, وہ مسلمہ قذاب ہی ہے. اچھا وہی ہے, آپ نے چیک کر لیا. جی اوکے اوکے, جزاک اللہ, تھینک یو. اچھا, اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد, میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام لاؤ, سلامت رہو گے, کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں, تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے. اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا. دیکھیں, بتا دیتے تھے کہ آپ اسلام لے آؤ تو پھر تم ہی حاکم رہو گے, کوئی اس میں نہیں ہے تم لوگ کے بادشاہت حاکمیت پہ کوئی فرق نہیں آنے والا. اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی. تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی. صحیح, وہی والی بات ہے کہ جہاں جہاں میرے خیال سے اسی طرح سے ہوا ہوگا نا, کہ جہاں جہاں اسلام نہیں قبول کر رہے تھے لوگ, پھر وہاں پہ یہ جنگیں وغیرہ ہوئی جو گھوڑوں کی یلغار کا بولا جا رہا ہے, اور پھر ایونچولی وہ مسلمانوں کے اندر اس جگہ نے آ ہی جانا تھا. تو پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بتا رہے تھے کہ آگے ہونی ہے جنگیں, اور پھر ہم لوگ ہمارے انڈر ویسے ہی آ جانا ہے, اسلام کا غلبہ ویسے ہی ہو جانا ہے آپ کے اس میں, آپ کی قوم پر. اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا. ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی. دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھے. میں نے کہا, میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں. اس نے کہا, میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے, اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے. اس کے بعد اس نے کہا, اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ میں نے کہا, ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو, اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. عبد نے کہا, اے عمرو, تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو, بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا, کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا. عبد کون تھا جو کہہ رہے؟ عبد نے کہا, دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی میرے خیال سے, ہاں میرے بھائی خیال ہے سے نا, وہی 2 بھائی ہیں نا, عبد اور جعفر. اچھا, تو عبد اور جعفر, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک بھائی نے, ٹھیک ہے, اوکے صحیح. عبد نے کہا, اے عمرو, تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو, بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا, کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا. میں نے کہا, وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے, لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی. میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا, لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی. عبد نے کہا, تم نے کب ان کی پیروی کی؟ میں نے کہا, ابھی جلد ہی. اس نے دریافت کیا, تم کس جگہ اسلام لائے؟
میں نے کہا نجاشی کے پاس اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ میں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی۔ اس نے کہا اسقفو، پتہ ہے کسی کو یہ کیا ورڈ ہے؟ اس نے کہا اسقفو اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ راہب تو ہم لوگ جانتے ہیں نا، وہی جو جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اپنا نا عبادت وغیرہ کے اس یہ میں۔ اسقفو if I'm not wrong یہ جیسے بولا جاتا ہے صفحہ اس سے تو نہیں ہے، بے وقوفوں کا بل I'm not sure sorry کیا بیوقوفوں کو کیا بولتے ہیں؟ صفحہ بولتے ہیں نا؟ میں ورڈ نہیں سمجھ نہیں سوری پائی۔ یہ کوئی نہیں سوری کچھ اور ورڈ ہے سوری اچھا I'm کچھ wrong. اور ہے، ہاں مے بی راہب ہو اس سے ریلیٹڈ کچھ، اس کے فوراً بعد راہب آ رہا ہے تو مے بی ہے نا کچھ اس جیسا ہو۔ اچھا اسقفو اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ ہاں۔ میں نے کہا ہاں۔ عبد نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی بھی کوئی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، سمجھ نہیں آیا، دوبارہ پڑھتی ہوں جملے کو۔ اے عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ مطلب کہ جھوٹ بول رہے ہو، میں ان کو ایسا لگا کہ مے بی وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، ایسا فیل ہو رہا ہے، دیکھتے آگے پڑھتے ہیں تو شاید سمجھ آئے۔ میں نے کہا سوری اوکے جی جی سوری میں تھوڑا سا وہی بات بتانے لگی تھی کہ عمر بن عاص کی لیکن ابھی آپ یہ پورا کر لیں نا۔ چلے میں پڑھ لیتی پھر آپ بتائیے۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ نا رہبانیت کی بات ہو رہی ہے نا، سے اسے حلال سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے راہبوں کا ہی ذکر آیا ہے۔ اسقفو بھی میرے خیال سے پھر اس کو اگر کوئی دیکھ سکتا ہے گوگل پہ تو دیکھ لیں کہ ایگزیکٹلی کیا ورڈ ہے، تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں، ہم اسے حلال نہیں سمجھتے ہیں۔ عبد نے کہا میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہرقل وہی بادشاہ تھا نا جو جس کو سمجھ تو آ گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نبی ہیں، لیکن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کی رعایا نہیں مان رہی تھی، تو پھر وہ اینڈ تک ایمان نہیں لے کر آیا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اب کہ میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں ہوا تھا، ان کو نہیں پتا چلا تھا کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اب نے کہا تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیوں نہیں، یعنی کہ اس کو علم تھا کہ نجاشی اسلام لے آئے ہیں۔ تو اب نے کہا کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے؟ تو پھر اب بتا رہے ہیں میں نے کہا نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا۔ خراج کسے کیا مطلب، یہاں پہ کون سا خراج یوز ہو رہا ہے؟ نجاشی وہی ہرقل کو ٹیکس ہوتا ہے، ٹیکس۔ ٹیکس ہی ہے، اچھا۔ نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا، اچھا نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا وہ ہرقل کو خراج ادا کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا نجاشی نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا خدا کی قسم اب اگر وہ مجھ سے 1 درم بھی مانگے گا تو میں نہیں دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناف نے کہا کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے کہ وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اس سے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا۔ صحیح ہے، آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے نا؟ اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ نجاشی جو تھا وہ ان کو ہرقل کو خراج ٹیکس سم تھنگ کچھ اس طرح کا دیتا تھا، تو جب اسلام قبول کر لیا اور پتہ چلا کہ ہرقل نہیں دیتا تو وہ ہرقل نے اسلام نہیں قبول کیا تو وہ نہیں، نجاشی جو تھے وہ نہیں دے رہے تھے ان کو نا کہ میں 1 درم بھی نہیں دوں گا۔ تو اس پہ پھر بتا رہے کہ ہرقل نے آگے یہی بات بولی کہ اگر مجھے یہ ہوتا کہ بھائی مطلب کہ مجھے حرص نہیں ہوتی بادشاہت کی تو میں بھی وہی کر لیتا جو نجاشی نے کیا تھا۔ تو یہ بتا اس طرح سے نا وہ بتا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اس کو پتا تھا ہرقل کو کہ نجاشی بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ وہ اچھا ہرقل اپنی جگہ کا وہاں کا وہ تھا، ہیڈ تھا نا، وہ وہاں کا ہیڈ تھا، بادشاہ اپنی نجاشی اپنی بادشاہ جگہ تھی۔ تھے، ہرقل وہاں ہاں، کے اپنا ہرقل رومن شاہ ہرقل کا روم تھا وہ، الگ سے تھا، نہیں نہیں جی ہے ہرقل کا ادھر تھا، شاہ روم تھا نا ہرقل جو ہے نا، شاہ روم، ہاں یہ جو سوری ہرقل تھا کیسر شاہ روم تھا نا۔ ٹھیک ہے کیسر شاہ روم، ٹھیک ہے۔ ہرقل اور وہ دونوں الگ الگ جگہ پہ تھے نا۔ ہرقل بولتے ہیں اس کو، چلو ہرقل بولیں، ٹھیک ہرقل ہے اوکے۔
چلے آگے چلتے ہیں. عبد نے کہا عمرو دیکھو کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, عبد نے ان کو کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ تم کیا کہہ رہے ہو ساری باتیں نا. میں نے کہا واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں. عبد نے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں, نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی, زناکاری, شراب نوشی اور پتھر, بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں. آپ نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں. اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے. لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا بھائی بھی راضی ہو جاتا تو ان کو تو سمجھ آ گئی یہ ساری باتیں, مطلب ایک طرح سے یقین آ گیا ان کے نبی ہونے کا. لیکن اب وہی بات ہے کہ وہ کہہ رہا تھا نا کہ میرا بھائی بادشاہت میں مجھ سے آگے ہے, عمر میں بھی مجھ سے بڑا ہے, تو وہ ڈپینڈنٹ تھا اپنے بھائی پہ. جیسا کہ ہماری بھی تو یہی ساری ہوتی ہے نا, ہماری بھی ایک جو سائیکی ہے کہ بھئی ہمارے بڑے اگر کر لیں گے تو ٹھیک ہے ہم بھی کر لیں گے, ہم ان کو کنونس کر لیں. تو اب وہ اس کو تھا کہ میرا بھائی تو بہت مطلب کہ بہت ہرس ہے اس کے اندر بادشاہت وغیرہ کی, تو وہ ایسے نہیں کرے گا کہ بادشاہت چھوڑ دے اور کسی اور کا تابع فرمان ہو جائے گی. تو پھر میں نے کہا, یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے, البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو کتنا مطلب کتنا آسان ہے, کتنا صاف صاف بول بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں ان کو کہ بادشاہت اپنی جگہ رہے گی. بھائی صرف اسلام قبول کر لے رہے ہیں, کچھ نہیں ہوگا, آپ ہماری کمٹمنٹ پہ یقین کریں کہ آپ کی بادشاہت اپنی جگہ پہ رہے گی. اب نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے. جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی. ٹھیک ہے نا, تو اس نے پوچھا نا کہ یہ کیا ہے صدقہ, مطلب مالداروں سے لیا, فقیروں کو دیا, تو اس کی ڈیفینیشن پوچھی کہ کیا ہے, کتنا دینا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے سب نا. تو وہ پھر انہوں نے پورا تفصیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہوا ہوگا اس وقت, وہ تفصیل بتائی. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا, اونٹ کی باری, جب اونٹ کی باری, اچھا وہ کس پہ کتنا صدقہ نکالنا ہے, میں بھی شاید اس طرح بتا رہے ہوں, تو کہہ رہے ہوں گے کہ اونٹ کی جب باری آئی تو بولا اے عمرو ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت چڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا ہاں. عبد نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی. اب نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری جو قوم ہے اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی. مطلب کوئی ایسا ان کو فائدہ نہیں دکھ رہا ہے نا کہ اسلام قبول کر لے تو کچھ طرح تو اپنے ملک کی, یعنی کہ اچھا خاصا ان کی تعداد بھی ان کی ٹھیک ٹھاک ہے, ٹھیک ہے, ملک بھی ان کا ٹھیک ٹھاک اچھا بڑا ہے, مطلب ایک ویل سیٹل لوگ ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ مان لے گی اس بات پہ نا. یہی کہہ رہے ہیں نا ہاں کہ حضرت اتنا عمر. ٹیکس, مطلب جو ہے اتنا وہ ٹیکس دینا ہی دینے کے چاہیے. لیے مان جائے گی, یہ کہا ہے. جیسے ہمارے اچھا, پاس کوئی چیز ہے, ہمیں کوئی کہ اس میں سے کچھ دے دو, ہم نہ دینا چاہیے, وہ بات آ رہی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. جی وہ تو سب لوگ ایگری نہیں نہ ہوتے اس بات پہ. کہ مطلب دینا کیوں پڑے گا بھائی, ہمارا ہے یہ تو. آسان نہیں ہوتا پاکٹ سے نکالنا نا. ہاں صحیح جی صحیح جی صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس کی کیا لکھا ہے یہ ورڈ, اس کی ڈیوڑی میں چند دن ڈیوڑی ٹھہرا مطلب, رہا. ہاں مطلب ڈیوڑی ڈیوڑی مطلب جیسے ڈیوڑی انٹرنس ہوتا ہے نا, انٹرنس جی کو کہتے اچھا میں چند انٹرنس. ہیں جی. انٹرنس پہلے کو. پرانے دنوں میں عمرو ایسے ہی بن ہوتا تھا عاص, نا, جب پاس بنے ہوتے تھے تو اس سے پہلے ایک چھوٹا فرین سا روم ہوتا تھا جس کو انٹرنس جہاں ایک پہ فرین جوتے وغیرہ اتار یہ کے پھر عمرو آگے بن جاتے. عاص. جی ایک عمر بن عاص. سیکنڈ, سسٹر بینا کو وہ کمپلیٹ کرنے دیں جو بات وہ کر رہی ہے. جی ایکچولی ڈیوڑی کے بارے میں بتا رہی تھی. پہلے جو گھر ہوتے تھے پرانے زمانے میں وہ اس طرح ہوتے تھے کہ جوتے وغیرہ اتارنے کے لیے ایک چھوٹا سا روم ہوتا تھا, اس کے بعد انٹرنس ہوتی تھی, تو اس کو کہتے ہیں. اچھا تو وہ وہاں پر ٹھہرے رہے اسی روم میں. اچھا چند دن وہاں پہ یہ ٹھہرے رہے. ایکچولی ان کے گھر میں یہ ٹھہرے تھے نا, یہ عمر بن عاص عبد کے گھر میں, اس لیے وقتاً فوقتاً انہیں باتیں بھی بتاتے رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ان کے احکامات بتاتے تھے, اس لیے ان سے اتنی ڈیپ بات ہے. اچھا صحیح ٹھیک ہے جزاک اللہ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا. وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا تھا. پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا.
اچھا کیا لکھا ہے چوبیداروں پڑھی نہیں پا رہی ہوں. جوبیداروں نے میرے بازو پکڑ لیے. اس نے کہا چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دیا گیا. میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبیداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا. میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو. میں نے سربمہر خط اس کے حوالے کر دیا. اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا. جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا. بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے. چلیں اب اس کی ڈیٹیلز یہ والا پیراگراف کی نا ڈیٹیلز کل ڈسکس کرتے ہیں کہ سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا. تو نہیں کل تو فرائیڈے ہے نا, کل تو پھر سورہ کہف ہم لوگ کا پلے ہو رہا ہوگا. تو پھر دیکھتے ہیں ویکینڈ پہ اگر آپ لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں تو پھر کر لیں گے, نہیں تو پھر منڈے کو ہی کنٹینیو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے چلیں اوکے جی, جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.